बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं दिन? क्या रूटीन है आप सब की नॉवेल्स के अलावा? सबसे पहले मैं उन सब्सक्राइबर को ज़रूर कहना चाहूँगी जो कि व्यू करते हैं और वॉच टाइम पूरा होने में मदद नहीं दे रहे। काइंडली आप थोड़ी देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए वीडियो को देख लिया करें, सुन लिया करें। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा वॉच टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और चैनल मोनेटाइज होने में मेरी मदद हो जाएगी। और जो लोग खाली व्यू करके चले जाते हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो है नबीला अज़ीज़ का नावल किरदार। ये बहुत प्यारा नावल लिखा हुआ है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। नबीला अज़ीज़ की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि अपने माशरे में जितने भी जो पहलू हैं रोज़मर्रा के, मतलब रूटीन में जो चीज़ें होती हैं वो इनको इतनी खूबसूरती में अपने नावल्स में इस्तेमाल करती हैं, इतनी खूबसूरती से कि इंसान उनको पढ़े बिना नहीं रह सकता ना। अभी ये नावल किरदार आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ये जो मतलब इस स्टोरी में बताया गया है ये बहुत आम है हमारी सोसाइटी में, लेकिन आप ये आज स्टोरी के हिसाब से पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आप इसको समझेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नबीला अज़ीज़ का नावल किरदार। दाद बख्श को गोली लग गई। सरदार बेगम रजाई बदहवास सी भागती हुई उनके कमरे में आई थी और सरदार बेगम के हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने बिना पड़े ही उनकी उंगलियों से फिसल गए थे। जहाँ इस हौलनाक खबर से दिमाग को झटका लगा था वहीं उनके हाथ पांव काम कर रह गए। सरदार बेगम रजाई उनकी हालत देखकर परेशान हो गई। कहाँ है दाद बख्श? उनकी चुप टूटी थी। अस्पताल ले गए हैं बता रहे थे, बहुत खून बह रहा था। पिंड की तरफ आने वाली सड़क उसके खून से लाल हो चुकी है। बस करो रजाई, हमारा कलेजा ना काट। सरदार बेगम का दिल लरजने लगा था। उन्होंने हाथ उठाकर रजाई को रोक दिया। माफ़ी चाहती हूँ सरदार बेगम, पर मैंने जो सुना है वही आकर बताया है। रजाई थम गई। उसे एहसास हो गया कि वाकई उनके दिल पर वार किए जा रही थी। अज्जू से कहो गाड़ी निकाले, मैं भी अस्पताल जाऊंगी। उन्होंने तख्त से पाँव नीचे उतारते हुए कहा। महरमा कहाँ है? उन्होंने तशवीश भरे लहजे में पूछा। जी वो तो शायद सो रही हैं। इतनी बेखबर सो रही है? सरदार बेगम को महरमा की गहरी नींद और बेखबर नींद का सुनकर ताज्जुब हुआ था। सस्सी भी बेखबर सोई थी। रजाई अफसोस से बोली। अल्लाह खैर करे मनहूस कैसी बदफाले बक रही थी। जा दफ़ा हो जा। सरदार बेगम को गुस्सा आ गया था। रजाई मुसलसल उनका दिल दहलाई जा रही थी। वो वहाँ से हट गई थी और सरदार बेगम अपनी चादर वगैरह निकालने लगी। रजाई उनको गुस्सा ना दिलाती तो ये काम उसने ही करना था। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे से बाहर आई तो बाहर से सब ही उनके मुंतज़िर बैठे थे। सबसे पहले बानो और निगार आगे बढ़ी थी। दादी बेगम, वो दाद बख्श। बानो का लहजा मुतफक्कर था। कुछ नहीं होगा दाद बख्शो, बस अल्लाह से उसकी ज़िंदगी की दुआ मांगो, वो दुआएं कबूल करने वाला है। उन्होंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए अपनी पोती को तसल्ली दी थी। हालांकि दाद बख्श की हालत का सुनकर उनके हौसले खुद रेत की मानिंद बिखर रहे थे। अगर दाद बख्श को कुछ हो जाता तो वो यकीनन कच्ची मिट्टी से बनी दीवार की तरह ढह जाती। उनकी शख्सियत की बुलंदोबाला इमारत दाद बख्श के सहारे ही तो खड़ी थी। दाद बख्श उनकी ज़िंदगी का सरमाया था, उनकी उम्र भर की कमाई। और कौन शख्स अपनी कमाई और अपना सरमाया लुटते देख सकता है? उनके दिल के एक कोने से अगर दाद बख्श की ज़िंदगी के लिए दुआएं निकल रही थी तो दिल के दूसरे कोने से गम व गुस्से की आग लपक रही थी। उस पर गोली किससे चलाई? निगार को तजस्सुस हो रहा था। ये तो पता नहीं चला। बीवी जी सड़क के करीब झाड़ियों में छुपकर फायर किए गए थे। हम कुछ दूर ही खेतों में काम कर रहे थे। फायर की आवाज़ सुनकर सड़क की तरफ भागे तो पता चला दाद बख्श को गोली लगी है। वो अपनी गाड़ी के करीब सड़क पर गिरा हुआ था। उनके गांव के एक किसान ने सारी बात बताई। दाद बख्श को गोली लगने वाली इतला उसी ने आकर दी थी और अभी तक सरदार बेगम के इंतजार में बैठा हुआ था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि गोली किसने चलाई है। चलो रजाई, उन्होंने कहते हुए कदम आगे बढ़ा दिए। लेकिन दादी बेगम, वो महरमा बारों पे साख्ता बोली। हमारी वापसी तक वो अपनी बेखबरी का मातम करेगी, बाकी का काम हम आकर संभाल लेंगे। सरदार बेगम मेहरबानों को समझाकर रजाई के साथ बाहर निकल गईं और रफ्ता रफ्ता सब ही मुलाजिम वहाँ से हटके सिर्फ मेहरबान और मेहर निगार बैठी रह गई थी। क्या बना दाद बख्श का? बच गया या चला गया? हाजर बेगम भी आ गई। उनके तंजिया लहजे पर इन दोनों को बहुत गुस्सा आया। अल्लाह ने चाहा तो वो ठीक ही होगा। बानो चबाकर बोली। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर वक्त ही आ गया हो तो क्या कहा जा सकता है? हाजरा बेगम बेरहमी से बोली थी। आपको ये सब कहते हुए अल्लाह से खौफ नहीं आ रहा? निगार ने आंखें फैलाकर कहा। अरे क्यों भाई, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? वो अनजान बनकर बोली। गलत तो आपने कहा नहीं कहा,
لیکن اس وقت ہم یہاں بیٹھ کر کسی دوسرے کی صحت و زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے. ہاجرہ بیگم یکدم سٹپٹا گئی تھی. کیسی بدفعلی منہ سے نکال رہی ہو؟ میں آج ہی سردار بیگم سے بات کروں گی. پھر تو مجھے بھی دادی بیگم کو بتانا پڑے گا کہ آپ داد بخش کے بارے میں کیسے شفاف خیالات رکھتی ہیں. نگارہ جان بوجھ کر محرمہ کا انداز اپنا کر بولی تھی، اور واقعی حاجرہ بیگم ایک سیکنڈ میں سیدھی ہو گئی. میں بھلا داد بخش کے بارے میں ایسے خیالات کیوں رکھوں گی؟ اتنا اچھا، اتنا سعادت مند تو ہے وہ. حاجرہ بیگم نے فوراً پینترا بدلا. یہی بات تو ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. خیر، آپ داد بخش کی زندگی کے لیے دعا کیجیے. لیکن دل سے، نگار کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہو گئی تھی. ہسپتال میں گاؤں کے بہت سے لوگ جمع تھے اور سبھی کی زبان پہ داد بخش کی زندگی کے لیے دعا تھی. جیسے ہی سردار بیگم ہاسپٹل پہنچی، وہ سب ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور احترام سے سلام کیا تھا. داد بخش کہاں ہیں؟ انہوں نے ان سب کے چہروں کو بغور دیکھا. کسی انہونے کے ڈر سے اندر آپریشن تھیٹر میں ہیں، ڈاکٹر گولی نکال رہے ہیں. بشیرہ لوہار فکر مندی سے بولا. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ وہ تو جی ڈاکٹر تو تسلی دے ہی دیتے ہیں. گولی کہاں لگی تھی؟ سینے کے اوپر، کندھے کے قریب. بشیرہ لوہار داد بخش کے لیے بے حد زیادہ پریشان ہو رہا تھا. اللہ خیر، وہ بے ساختہ کہتی قریب پڑی بینچ پر بیٹھ گئی تھی. نانی بیگم، داد بخش کیسا ہے؟ قاسم علی راہداری عبور کرتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا. تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ داد بخش کیسا ہے. سردار بیگم نے کمزور سے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے نواسے کو دیکھا. لیکن یہ سب کس نے کیا ہے؟ گولی مارنے والا کون تھا آخر؟ قاسم علی نے وہی سوال کیا جو باقی سب کے ذہن میں گردش کر رہا تھا. گولی مارنے والا بھی ہم میں سے ہی تھا قاسم علی. سردار بیگم کے پتھریلے لہجے پہ قاسم علی چونک گیا تھا. کیا مطلب ہے نانی بیگم؟ مطلب میں تمہیں پولیس کے سامنے بتاؤں گی. پولیس کو فون کرو. ابھی تک پولیس پہنچی کیوں نہیں؟ سردار بیگم دل میں کچھ ٹھان چکی تھی. لیکن نانی بیگم، تم سے جو کہا ہے وہ کرو. وہ اس وقت کسی بحث و تکرار کے موڈ میں نہیں تھی. میں ابھی فون کرتا ہوں. قاسم علی اپنی نانی بیگم کی عادات کو جانتا تھا. اگر ان کی بات کو نہ مانا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتی. اگر کسی بات یا کام میں دیر سویر برداشت کرتی تھی تو صرف داد بخش ہی تھا. اس سے فون کیا تو پتہ چلا کہ پولیس کو پہلے ہی اطلاع مل چکی ہے. ڈاکٹر صاحب نے پولیس کو اطلاع دی تھی کیونکہ یہ سراسر پولیس کیس تھا، اور واقعی چند منٹوں بعد پولیس وہاں پہنچ گئی. آپ کی کسی سے کوئی دشمنی ہے کیا؟ ایس ایچ او نے قاسم علی سے پوچھا. نہیں سر، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. ہماری دشمنی ہے انسپیکٹر صاحب، اور دشمن کو میں اچھی طرح جانتی ہوں. آپ نام لکھو، میں لکھواتی ہوں. سردار بیگم اٹھ کر پاس آ گئیں. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ قاسم کو حیرت ہوئی تھی. میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. انسپیکٹر صاحب لکھو نام. انہوں نے اشارہ کیا اور اپنے دشمن کا نام اور ولدیت درج کروائی تھی. قاسم ان کے منہ سے دشمن کا نام سن کر دنگ رہ گیا. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. مجرم آج شام سے پہلے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی. انہوں نے وارننگ دی تھی اور مزید بھی کچھ کہے بغیر پلٹ کر آپریشن تھیٹر کے باہر رکھے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی، اور قاسم علی بس دیکھتا رہ گیا. دعا کرو اللہ میرے بیٹے کی سوئے ہوئے بھاگ جگا دے. سردار بیگم نے بڑی حسرت سے کہا، اور وہ عورت ان کے چہرے کو دیکھنے لگی. یہ عورت سردار بیگم کی حویلی کے باہر بھیک مانگنے آئی تھی. ملازمہ نے اسے پیسے دیے تو بولی اپنی بیگم صاحبہ سے کہو میں 2 دن کی بھوکی ہوں، 2 دن سے کھانا نصیب نہیں ہوا، مجھے کھانا کھلا دے. میری بھوک سے تڑپتی آنتیں انہیں دعا دیں گی. سردار بیگم اسی وقت کھڑی پودوں کو دیکھ رہی تھی. انہوں نے سنا تو اس بوڑھی عورت کو اندر بلا لیا اور ملازمہ کو کھانا لانے کے لیے کہا. اللہ تیری حویلی آباد رکھے بیگم صاحبہ. بس عورت نے کھانا کھانے کے بعد جھولی پھیلا کر دعا دی. لیکن سردار بیگم کے دل میں بس ایک ہی حسرت تھی کہ اللہ ان کے بیٹے کو صاحب اولاد کر دے. اللہ تیرے بیٹے کے بھاگ جگائے گا، اور ضرور جگائے گا. یہ ایک فقیرنی کی دعا ہے. اللہ تیری حویلی کو ہرا بھرا رکھے گا، تجھے پوتے پوتیوں کی خوشیاں دکھائے. مائی شام ہو رہی ہے، تو حویلی رک جا. سردار بیگم نے اس عورت کو روکنا چاہا. بیگم صاحبہ، فقیر مسافر ہوتا ہے، مسافر کہیں رکتا نہیں ہے، چلتا ہی جاتا ہے. تو نے میری پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ تیرے دل کو ٹھنڈا کرے گا. وہ فقیر سردار بیگم کو دعائیں دیتی ہوئی حویلی سے نکل گئی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ولی محمد اندر زنان خانے میں چلا ہے. اس بوڑھی عورت سے تیرے لیے دعا کروائی، اللہ تجھے اولاد جیسی نعمت عطا کرے. اس حویلی کے سونے آنگن میں بچوں کی آوازیں گونجیں. سردار بیگم بیٹے کے لیے دعائیں کرتی نہیں تھکتی تھی. انشاءاللہ وہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. ولی محمد اپنے ماں کی دلی جذبات سے بخوبی واقف تھے. بیٹا 6 سال ہو گئے ہیں دعائیں کرتے کرتے، اب تو دعائیں بھی تھکنے لگی ہیں. سردار بیگم اداس ہو گئیں. اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ولی محمد نے ماں کو بازو کے گھیرے میں لے لیا. اس حویلی کا صرف تو ہی وارث ہے، اور تیرا دامن اولاد سے خالی دیکھ کر کلیجے سے ہوک اٹھتی ہے. ساجدہ اور راشدہ بھی تو ہے نا، 2 2 3 3 بچے ہیں ان کے.
قاسم 4 سال کا اور رمیز 3 سال کا ہو رہا ہے۔ سردار بیگم کو اپنی بیٹی اور ان کے بچے یاد آ گئے۔ مجھے احساس ہے اماں بیگم، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی زور زبردستی تو نہیں کی جاتی نا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جو اس کی رضا وہ ہمارا نصیب۔ اماں بیگم، آپ کی نظر میں آپ کی مجرم ہونا آپ کی خوشیوں کے راستے کی رکاوٹ۔ رابعہ بی بی ان کے سامنے آ گئی۔ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ اماں بیگم، آپ کو کسی اور وطن سے اپنی آنے والی کا نسل کا وارث ملتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ لے آئیں۔ رابعہ بی بی نے حوصلہ کر کے کہہ ہی دیا، اور ولی محمد کے ساتھ ساتھ سردار بیگم بھی حیران رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بہو؟ ہاں اماں بیگم، میں اپنی خوشی کے لیے آپ کی خوشی ملیامت نہیں کر سکتی، اور یہ صرف خوشی ہی نہیں، پوری نسل کا معاملہ ہے۔ اپنا نام و نشان تو کوئی بھی نہیں مٹانا چاہتا۔ رابعہ بی بی سچ کہہ رہی تھی۔ اس کے سر پر ہمہ وقت ولی محمد کی دوسری شادی کا خوف سوار رہتا تھا۔ وہ بھلا کب تک یوں ڈر ڈر کے جی سکتی تھی؟ لیکن ہم نے کبھی تمہیں تو الزام نہیں دیا، نہ ہی کبھی تمہیں رکاوٹ سمجھا۔ ہم نے تو اپنے اللہ ہی سے مانگا، وہی رب ہے، سب کی سننے والا اور سب کو دینے والا۔ سردار بیگم صحیح کہہ رہی تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کے لیے رابعہ بی بی کو مجرم نہیں سمجھا تھا۔ عورتیں واقعی جذباتی اور جلد باز ہوتی ہیں۔ ولی محمد نے دونوں کو سمجھایا، اور تھوڑی دیر کے لیے سمجھ بھی گئی، محض تھوڑی دیر کے لیے۔ سردار محمد اور نواز محمد صرف 2 ہی بھائی تھے۔ ماں باپ نے زمینوں کا بٹوارہ کرنے کے ساتھ گاؤں کا اور حویلیوں کا بٹوارہ بھی اپنی زندگی میں ہی کر دیا۔ بڑی حویلی سردار محمد کے نام اور چھوٹی حویلی نواز محمد کے نام کی تھی۔ بڑی حویلی میں داخل ہوتے ہی بڑی شان سے سر بلند کیے کھڑی نظر آتی، اور چھوٹی حویلی گاؤں کے دوسرے کونے میں واقع تھی۔ اس طرح گاؤں کے دائیں طرف کی زمینیں سردار محمد کی ملکیت تھی، اور بائیں طرف کی زمینیں نواز محمد کی۔ ان کے باپ نے بٹوارہ کچھ اس انصاف سے کیا تھا کہ دونوں بھائیوں کو کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی، اور اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ اپنی حویلیوں میں خوشحال پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ سردار بڑے تھے، اس لیے گھر سے باہر اپنے گاؤں کے آس پاس کے علاقے بھی انہی کی زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ زیادہ واقفیت اور جان پہچان بھی لوگوں کے ساتھ انہی کی تھی۔ سردار محمد بہت اصول پسند اور انصاف پسند آدمی تھے۔ حق اور سچ بات کا ساتھ دیتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو بھی بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی تھی، کبھی بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے اکلوتے بیٹے ولی محمد نے کبھی ضد نہیں کی تھی، جو کہتے مان لیتے، اور مان تو ساجدہ بھی لیتی تھی۔ بس راشدہ کی فطرت تھوڑی ضد اور ہٹ دم تھی، لیکن اسے بھی ہینڈل کر لیتے تھے۔ لیکن کسے خبر تھی کہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ سردار محمد کی ہارٹ اٹیک سے ہونے والی اچانک اور ناگہانی موت نے ان کی بیوی سعادت النساء کو گمسم کر کے رکھ دیا تھا۔ 3 بچوں کا ساتھ، بھری جوانی اور لمبا سفر، تینوں ذمہ داریاں بڑی ہی کڑی اور بڑی ہی کٹھن تھیں۔ انہیں حوصلہ چاہیے تھا، اور حوصلہ انسان کو وقت اور حالات خود بخود سونپ دیتے ہیں۔ وہ بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر اس طویل سفر پہ اپنے بچوں کے ہمراہ چل پڑیں۔ اپنے دیور نواز محمد کا سہارا لیتی تو کل کو ہزاروں افسانے رقم ہو جاتے، جبکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کی زبانوں کی زینت نہیں بنا سکتی تھی۔ انہیں اپنی ہی نہیں، اپنے مرحوم شوہر کی عزت بھی بہت عزیز تھی، اور اسی عزت اور وقار کے لیے انہوں نے جوانی کی مسافت اکیلے طے کی تھی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو سردار بیگم کہلوایا تھا۔ رشتہ داروں، جاننے والوں اور گاؤں والیوں کے جتنے سردار محمد خود اہم تھے، اتنے ہی ان کی بیگم سردار بیگم اہم تھی۔ لوگ ان کا اصل نام تقریباً بھول گئے تھے، سب ہی ان کے حکم پر انہیں سردار بیگم ہی کہتے تھے۔ اولاد جوان ہوئی تو ان کی شادیوں کی فکر نے آن گھیرا۔ ساجدہ کی شادی نواز محمد کے بیٹے سے طے تھی۔ سردار بیگم کا ارمان تھا وہ پہلے بیٹے کی شادی کریں، لہٰذا انہوں نے بیٹیوں کے فرض سے فارغ ہونے سے پہلے ولی محمد کے لیے رابعہ کا انتخاب کیا تھا۔ رابعہ ساتھ والے گاؤں کے چودھری کریم اللہ کی بیٹی تھی، اور ولی محمد کو بھی پسند تھی، انہوں نے ذرا دیر نہ کی اور رابعہ کو بیاہ لائیں۔ ولی محمد رابعہ کی شادی کے بعد اب بیٹیوں کی باری تھی، لیکن راشدہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تھی۔ ہزاروں جتن کے بعد پتہ چلا راشدہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ وہ کسی مل آنر کا بیٹا تھا اور راشدہ کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اس مقام پر آ کر سردار بیگم کو دھچکا تو لگا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ وہ مخالفت کرتی تو یقیناً بیٹی ہاتھوں سے نکل جاتی، اور ان کی پرورش پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ جاتا، لہٰذا انہوں نے سمجھداری سے کام لیا، راشدہ کو اپنی مرضی سے اس کی پسند کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ولی محمد کو اعتراض تو ہوا، لیکن ماں کے سامنے وہ کچھ نہ بول سکے۔ دونوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو چکی تھیں، دونوں کے بچے تھے، اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی جی رہی تھی۔ انہیں راشدہ کے شوہر اور سسرال والوں کی طرف سے جو خدشے تھے وہ ان 4-5 سالوں میں ختم ہو چکے تھے، لیکن ولی محمد کی طرف اولاد کی کمی دیکھ کر ان کا دل کٹتا ہی رہتا تھا۔
گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا، ہر طرف طرح طرح کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ آپ کو کچھ لینا ہے سردار بیگم ان کی ملازمہ رکھی نے پوچھا تو سردار بیگم چونک گئی۔ نہیں، مجھے بھلا کیا لینا ہے، تم کچھ لینا چاہتی ہو تو لے لو، سردار بیگم کہہ کر آگے بڑھ گئی اور رکھی وہی کھڑی چیزیں دیکھنے لگی۔ بچے جھولے رہے تھے اور ساتھ ساتھ ڈر کے مارے چیخے بھی مار رہے تھے۔ رکھی اپنی بیٹی رجائی کے لیے چوڑیاں اور پراندے دیکھنے لگی۔ چپ ہو جا بد نصیب، اب روتا کیوں ہے؟ وہ دونوں اس قدر رخت آواز پر ٹھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ شاید وہ دربار کا مجاور تھا جو اس بچے کو بری طرح جھڑک رہا تھا، جبکہ بچہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ تم اسے کیوں مار رہے ہو سردار بیگم؟ وہ رہ نہ سکی اور مزار کے برآمدے کے اس کونے میں چلی گئی جہاں وہ بچہ رو رہا تھا۔ یہ اس کا نصیب ہے بیگم صاحبہ۔ مجاور ان کو دیکھ کر فرش سے کھڑا ہو گیا۔ نصیب؟ وہ کچھ نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ، مجاور یہ لاوارث ہے۔ مجاور بیگم سردار سے بولا، لیکن اس کا جملہ سردار بیگم کے دل میں نیزے کی یعنی کہ مانند پیوست ہو گیا تھا۔ کل میلے میں ایک آدمی سے لے کر آیا تھا، کچھ دیر اسے لے کر میلے میں پھرتا رہا، پھر اسے دربار کے اندر بٹھا کر خود کوئی چیز لینے کے بہانے باہر گیا اور پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ آس پاس کے سارے گاؤں میں اعلان کروائیں کہ اگر کسی کا بچہ گم ہوا ہو تو آ کر بتائے اور لے جائے، لیکن تب بھی کوئی نہیں آیا۔ ایک گاؤں کا آدمی بتا رہا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ مر چکے ہیں، پچھلے 2 سال سے اپنے ماموں اور مامی کے پاس تھا۔ مامی کافی بدمزاج عورت ہے اور اس کی نفرت اور ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اس کا ماموں سے یہاں چھوڑ گیا اور خود بیوی بچے کو لے کر گاؤں سے ہی چلا گیا۔ شاید اس بچے کے نام کوئی گھر اور زمین بھی تھے جسے بیچ کر وہ بھاگ گئے، اور یہ بد نصیب کل سے رو رو کر ہلکان ہو گیا ہے، نہ کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے۔ ساری رات اسے دیکھ کر بیٹھ کر سمجھاتے ہوئے گزار دوں، لیکن یہ پھر بھی نہیں سمجھا، بس روئے جا رہا ہے۔ تم اسے بد نصیب نہ کہو، کس کی قسمت میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ سردار بیگم نے اس کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی قسمت ہی تو اسے یہاں لے کر آئی ہے بیگم صاحبہ۔ مجاور کا لہجہ عجیب سا تھا، اور اس کی قسمت ہی اسے کہیں اور لے جائے گی۔ وہ آہستگی سے بولی، یہ میرے ساتھ جائے گا، میرے گھر، میری حویلی میں۔ سردار بیگم کا لہجہ اٹل تھا۔ مبارک بیگم صاحبہ، مبارک، تیرے بھاگ جاگ گئے ہیں، آج اللہ نے تیری جھولی بھر دی، تیری مراد پوری ہو گئی، تو نے ایک یتیم اور لاوارث کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اللہ تجھے وارث دے گا، جا سکھی رہ۔ ان کے قریب ہی ان کی باتیں سنتی وہ بوڑھی عورت اٹھ کر خوشی سے دھمال ڈالنے لگی۔ سردار بیگم نے چونک کر دیکھا، یہ وہی فقیرنی تھی جو چند دن پہلے ان کی حویلی میں کھانا کھانے آئی تھی۔ جا اسے اپنے ساتھ لے جا، وہ فقیرنی خوشی خوشی کہہ رہی تھی۔ آپ خوش قسمت ہیں بیگم صاحبہ، آپ کو یہ فقیرنی دعا دے رہی ہے، ورنہ اس کے منہ سے سالوں کوئی دعا نہیں نکلتی۔ اس مجاور نے حیرانی اور خوشی سے کہا، چلو میرے بچے، میرے ساتھ چلو۔ سردار بیگم نے اس کا بچے کا ہاتھ تھام لیا۔ سردار بیگم کے انداز میں اتنی محبت اور اپنائیت کا احساس تھا کہ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اسے بہلاتی ہوئی گاڑی تک لے آئی تھی اور گاڑی میں بیٹھ کر ان کی نظریں بھی حلوائی کے کھوکے کی سمت اٹھی تھیں۔ رکھی، یہ لے پیسے اور جلیبیاں لے کر آ۔ انہوں نے پیسے نکال کر رکھی کو دیے۔ کتنی؟ 10 کلو لے آؤ، انہوں نے کہا اور سیٹ پر اپنے قریب بیٹھے بچے کو اپنے قریب کر لیا۔ چپ ہو جاؤ، شاباش، تمہیں رونے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اب میرے بیٹے ہو۔ سردار بیگم نے اس کا سر تھپکا، پھر کچھ خیال آنے پر ٹھٹک گئی۔ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ داد بخش۔ سسکیوں کی وجہ سے اس نے اٹک اٹک کر بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، نام تو بہت پیارا ہے۔ اپنے ابا کا نام یاد ہے؟ جی، ان کا نام خدا بخش تھا۔ اور ماں کا نام؟ سکینہ بی بی۔ کافی سیانے ہو، وہ ہلکی سی مسکرائیں۔ اتنے بے رکھی جلیبیاں لے کر آ گئی اور سردار بیگم نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیا، اور وہ تمام راستے داد بخش سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہوئی آئی تھی تاکہ اس کا ڈر زائل ہو جائے۔ یہ کون ہے اماں بیگم؟ ولی محمد اپنی ماں کے 7 سالہ بچے کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ یہ داد بخش ہے، میرا بیٹا بھی اور میرا پوتا بھی، انہوں نے قطعیت سے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تیرا بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، سردار بیگم نے بیٹے کو سمجھایا۔ مگر کچھ پتہ تو چلے کون ہے؟ بتاتی ہوں، ابھی بتاتی ہوں۔ رکھی، تو اسے اپنے ساتھ کچن میں لے جا اور اسے اچھا سا کھانا کھلا۔ انہوں نے اسے رکھی کے حوالے کیا اور داد بخش کے بارے میں جان کر اسے بھی افسوس ہوا تھا اور ماں کے فیصلے پر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی تھی۔ اگر گھر کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تو اسے سردار بیگم کو دیکھا۔ کیسا مسئلہ؟ کہیں سے اس کے وارث پیدا ہو گئے تو میرا مطلب ہے کہ اس کے وہی ماموں اور ممانی کہیں سے پھر آگے، پھر آپ کیا کریں گی؟ ولی محمد نے ماں کو ممکنہ باتوں سے آگاہ کیا۔ پھر دیکھی جائے گی، اگر اس کے ماموں اور ممانی آ گئے تو وہ حشر کروں گی کہ واپسی کا راستہ بھی بھول جائیں گے۔ کم بختوں نے اس معصوم پہ اتنے ظلم کیے ہیں، بن ماں باپ کا بچہ تھا، انہیں ترس بھی نہیں آیا۔ ان کے عزائم بڑے خطرناک تھے۔ ولی محمد بے ساختہ مسکرا اٹھا۔
ایک خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ خوشخبری؟ سردار بیگم کا دل دھڑکا۔ کیسی خوشخبری؟ جلدی بتاؤ۔ سردار بیگم نے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور ولی محمد وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اماں بیگم آپ دادی بننے والی ہیں۔ ابھی گاؤں کے اسپتال کی نئی ڈاکٹر یہی بتا کر گئی ہے۔ ولی محمد ان کے دونوں ہاتھ تھام کر عقیدت سے چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی تھی۔ آج اللہ نے واقعی ان کے اور ان کے بیٹے کے بھاگ جگا دیے تھے۔ آج ان کی جھولی بھر گئی تھی، ان کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ انہیں اس فقیرنی کی دعائیں اور باتیں فوراً یاد آئی تھی۔ رکھی سب کا منہ میٹھا کرا۔ انہوں نے رابعہ بی بی کے سر سے پیسے وار کر دیتے ہوئے کہا، پھر رابعہ بی بی کو اپنے گلے لگا لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ میرا داد بخش ہے بہو۔ سردار بیگم نے اگلے 2 دن تک خوشی منائی تھی اور صدقے اور خیراتیں دی تھی، اور پورے گاؤں کی عورتیں انہیں مبارکباد دینے آئی تھی کہ سردار بیگم کی بہو امید سے ہوئی ہے، اور سردار بیگم نے سب کو مٹھائی دے کر رخصت کیا تھا اور سب سے داد بخش کا تعارف بھی کروایا تھا۔ واپسی پہ سبھی عورتوں کی زبان پر داد بخش کا ہی ذکر تھا۔ مہربانوں کا کیا مطلب ہے سردار بیگم؟ رابعہ بی بی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی اور سردار بیگم نے پوتی کا نام مہربانو رکھا تھا، لیکن چھوٹے سے داد بخش کو مہربانو کا نام بہت ہی اچھا لگا تھا، اس لیے مطلب پوچھ بیٹھا۔ مہربانو کا مطلب ہے الفت والی، محبت والی، یعنی پیار کرنے والی، اپنائیت رکھنے والی۔ انہوں نے داد بخش کو مسکرا کر مطلب بتایا۔ وہ بیڈ پر رابعہ بی بی کے سامنے کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو۔ انہوں نے اجازت دی۔ نہیں، یہ گر جائے گی۔ اس سے انکار کر دیا۔ رابعہ بی بی ہنس پڑی۔ بہت سمجھدار اور سیانہ ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ سردار بیگم نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ داد بخش ان کے لیے واقعی خوش قسمت ثابت ہوا تھا۔ مہربانوں کی پیدائش کے کچھ ہی ماہ بعد رابعہ بی بی پھر سے امید سے ہو گئی اور سردار بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، اور یہی حال ولی محمد کا بھی تھا۔ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ دوسری بیٹی بھی آپریشن سے پیدا ہوئی۔ اب صرف تیسرے آپریشن کی گنجائش تھی۔ سردار بیگم اس بار بھی پوتی کی پیدائش پر بہت خوش تھی۔ ان کے ایک پوتے کی ایک وارث کی امید اب بھی سلامت تھی۔ انہوں نے اس کا نام مہرما رکھا تھا۔ مہرما کا مطلب کیا ہے سردار بیگم؟ سردار بخش نے ان سے پوچھا۔ مہر کا مطلب ہے محبت اور ماہ کا مطلب ہے چاند، یعنی مہتاب۔ عثمانیہ سلطنت کے 10ویں حکمراں سلطان سلمان کی اکلوتی صاحبزادی کا نام مہرما سلطان تھا۔ اسے تم محبت کا چاند بھی کہہ سکتے ہو۔ 9 سالہ داد بخش اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا اور نظر سردار بیگم کی گود میں سوئی 5 دن کی مہرما پر تھی۔ وہ رابعہ بی بی کو آج ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کر لائی تھی۔ 1 سالہ مہربانو بھی ہمک کر چھوٹی سی مہرما کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ یہ لو دیکھ لو۔ انہوں نے مہرما کو ان دونوں کے سامنے کر دی اور وہ خوش اسے دیکھنے لگے۔ داد بخش ان سے پیار کرتا تھا مگر کبھی اٹھانے کی اور ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ڈرتا تھا کہ ان بچیوں کو چوٹ لگ گئی تو سب خفا ہوں گے، سو وہ ان سے دور دور رہتا تھا۔ رابعہ بی بی تیسری بار امید سے ہوئی تو ولی محمد اور سردار بیگم سراپا دعا بن گئے تھے، لیکن شاید دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی۔ اللہ نے اس بار بھی انہیں بیٹی جیسی رحمت عطا کی تھی اور ڈاکٹر سے تیسرے آپریشن کے بعد کسی اور بچے کی گنجائش کو ختم کر دیا تھا۔ گویا سردار بیگم کی آس ختم کر ڈالی تھی۔ ولی محمد بھی چپ سا تھا۔ اسے بیٹی کی پیدائش پہ کوئی افسوس نہیں تھا، لیکن بیٹے کی کمی ایک حسرت بن گئی تھی۔ بیٹا ان کی حویلی اور جائیداد کے لیے ضروری تھا۔ ولی محمد بہت چھوٹا تھا جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور پھر یہ جاگیرداری خود سردار بیگم کو سنبھالنا پڑ گئی تھی، اور اس جاگیرداری کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے تھے، بڑا کٹھن وقت گزارا تھا۔ اب یہ ساری جائیداد دمادوں کے ہاتھ میں جانی تھی۔ اماں بیگم کیا سوچ رہی ہیں؟ ولی محمد نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوچ رہی ہوں اللہ میری پوتیوں کے نصیب اچھے کرے۔ انہوں نے مہر نگار کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ آمین۔ ولی محمد نے دل کی گہرائیوں سے آمین کہا تھا۔ مہر نگار کا کیا مطلب ہے سردار بیگم؟ داد بخش اس بار بھی اپنا سوال نہیں بھولا تھا۔ سردار بیگم دل کھول کے ہنسی تھی۔ مہر نگار کا مطلب ہے پیار کا نقش، یعنی محبت کا نشان، محبت کی علامت۔ انہوں نے داد بخش کا گال تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ گڑیا بھی بہت پیاری ہے، تم گڑیا کو اٹھاتے کیوں نہیں؟ رجائی کہتی ہے گڑیا کو اٹھاؤں گا تو گڑیا گر جائے گی اور اسے چوٹ لگے گی۔ داد بخش نے اپنے گریز کی وجہ بتائی۔ تم احتیاط سے اٹھاؤ گے تو نہیں گرے گی۔ سردار بیگم نے اسے تسلی دی۔ نہیں سردار بیگم، مجھ سے گر جائے گی۔ اس نے نفیسہ گردن ہلائی تو ولی محمد بھی ہنس دیا۔ بالآخر بیٹے کی کمی نے انہیں اس دوراہے پہ لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک آخری فیصلہ کرنا ہر جاگیردار کی مجبوری بن جاتی تھی۔ رابعہ بی بی بھی ان کی مجبوری سمجھتی تھی، سو انہوں نے دل بڑا کرتے ہوئے ولی محمد کو شادی کی اجازت دے دی، اور سردار بیگم خود ایک عورت تھی، عورت کے جذبات کو بخوبی سمجھتی تھی۔ انہوں نے رابعہ بی بی کے دل آزاری کے خیال سے کبھی بھی ولی محمد پہ دوسری شادی کے لیے دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ ان کی اجازت پہ سردار بیگم کو بڑی حیرانی ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا رابعہ بی بی؟ آج انہوں نے حیرت سے
حیرت کے مارے ان کو نام سے پکارا۔ اس حویلی کے وارث کی خواہش تو مجھے بھی ہے اماں بیگم، رابعہ بی بی نے اپنی نم آنکھوں کو پوچھتے ہوئے کہا، اور سردار بیگم کو رابعہ بی بی کے حوصلے اور صبر پہ بیک وقت پیار اور ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ انشاءاللہ اس حویلی میں تمہاری حیثیت اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، جو مقام آج ہے وہی ہمیشہ رہے گا، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے رابعہ بی بی کو ساتھ لگا کر ڈھارس بندھائی تھی، اور پھر رابعہ بی بی کی رضامندی سے چند دن بعد ہی سردار بیگم اپنی بیٹی راشدہ کی نند ہاجرہ کو بیاہ لائی تھی۔ ہاجرہ شہر کی پڑھی لکھی تھی، اس ماحول میں ذرا مشکل سے ہی ایڈجسٹ ہو پائی تھی۔ اسے حویلی کی بہت سی چیزوں اور بہت سے لوگوں پر اعتراض ہوا تھا، لیکن مقابل سردار بیگم تھی جن کے سامنے کوئی اعتراض نہیں چل سکتا تھا۔ آگے پیچھے وہ کافی ناک بھوں چڑھاتی تھی، لیکن سردار بیگم سامنے آ جاتی تو وہ تیر کی طرح سیدھی ہو جاتی تھی، البتہ جب وہ امید سے ہوئیں تو ان کے ناز نخرے دیکھنے والے تھے۔ ولی محمد کی ایکسیڈنٹ سے ہونے والی موت سردار بیگم کو ساکت و صامت کر گئی۔ اپنی جوانی میں اپنے شوہر کی موت کا صدمہ اور بڑھاپے میں جوان بیٹے کی موت کا صدمہ ان کو جیتے جی مار گیا۔ رابعہ بی بی اور ہاجرہ بیگم کا بھی برا حال تھا۔ ولی محمد جو بیٹے کے لیے عرصے سے خواہش مند تھا، اس بیٹے کی شکل بھی نہ دیکھ سکا۔ ولی محمد کی وفات کے 10 دن بعد ہاجرہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا تھا۔ سردار بیگم ولی محمد کے وارث کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کے روئی تھی، اتنا کہ دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان کے دکھ پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل میں افسوس تھا۔ سردار بیگم کے ارمان دل ہی میں رہ گئے۔ وہ اتنی منتوں کے مرادوں کے بعد پیدا ہونے والے پوتے کی کوئی خوشی، کوئی جشن بھی نہیں منا سکیں۔ دل کا درد حصہ غم سے لبریز تھا تو دوسرے دل کا ایک حصہ غم سے لبریز تھا تو دوسرے پوتے کی صورت دیکھ کر خوشی سے معمور ہو رہا تھا۔ غم بھی ادھورا اور خوشی بھی ادھوری۔ کون سا احساس کس پہ حاوی تھا؟ کچھ احساس ہی نہیں تھا، کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ لیکن یہ زندگی تھی، یہاں ہر غم اور ہر خوشی کے ساتھ لے کر جینا تھا۔ ان کا بیٹا انہیں کچھ اور ذمہ داریاں سونپ گیا تھا، اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے نبھاتے کتنا وقت گزر گیا، کوئی پلٹ کر دیکھتا تو پتہ چلتا۔ مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی تو اس کی نیند خود بخود کہیں بیچ راستے میں رہ گئی تھی۔ وہ خوابوں کے سفر سے واپس لوٹ آیا تھا۔ چہرے سے کمبل ہٹا کر دیکھا تو کمرے میں وہی نیلے رنگ کی ملگی سی روشنی دکھائی دی جو روزانہ آنکھ کھلنے پر نظر آتی تھی۔ یہ روشنی اس کے پسندیدہ زیرو بلب کی روشنی تھی۔ وہ دن بھر کی تھکن کے بعد جب اپنے بستر پر لیٹتا تھا، اس مدھم سی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں اسے فوراً ہی نیند آ جاتی تھی۔ وہ ہاتھ سے لیمپ کا بٹن دبا کر لیمپ آن کرتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ چند منٹوں بعد وضو کر کے گرم چادر کندھوں پہ اوڑھتا ہوا کمرے سے نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف آنے والی طویل راہداری عبور کرتا وہ لوہے کی جالی سے بنے دروازے تک پہنچا اور دروازہ دھکیل کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے کمرے کی طرف جانے والی راہداری کا دروازہ ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا اور اس طرف باقی سب کی آمد و رفت کم ہوتی تھی۔ یہ الگ تھلگ سا کمرہ اس نے خود اپنے لیے انتخاب کیا تھا، حالانکہ سردار بیگم کو خاصا اعتراض ہوا تھا، لیکن اس نے وجہ بتا کر انہیں مطمئن کر دیا تھا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے اور حویلی کے تمام مرکزی کمروں میں باہر کے شور ہنگامے کی آواز آسانی پہنچتی ہے اور وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتا۔ حویلی سے گاؤں کی مسجد تک وہ روزانہ صبح پیدل ہی جاتا تھا اور اس کے قدموں میں تیزی ہوتی تھی کہ کہیں جماعت نہ نکل جائے۔ السلام علیکم چاچا، اس نے سب سے پہلے ٹکرانے والے بشیر لوہار کو احتراماً سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ پتر، وضو کر کے آئے ہو؟ ہاں چاچا، میں وضو حویلی سے ہی کر کے آیا ہوں۔ اچھا کیا، یہاں باری ہی کب ملتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولے۔ چاچی کیسی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہوئی؟ ان کی داد بخش اپنی جیب سے سفید کریشیے سے بنی ٹوپی نکال کر پہنتے ہوئے بولا۔ اللہ کا شکر ہے پتر، کافی بھلی چنگی ہو گئی ہے۔ اب وہ اس کے ساتھ اندر آ گئے۔ نماز کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا۔ واپس حویلی آتا تو وہاں کتنی ذمہ داریاں اس کی منتظر ہوتیں۔ داد بخش وہ حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا کہ اسے مہر بانو کی آواز سنائی دی۔ جی بانو بی بی، وہ سراپا سماعت بن گیا۔ کل مہر ماں کے کپڑے ٹیلر سے آئے تھے۔ مہر بانو لان میں کھڑی تھی جب گیٹ سے اندر داخل ہوتے داد بخش کو دیکھ کر اسے مہر ماں کا ہنگامہ یاد آ گیا۔ جی لے آیا تھا، تھینک گاڈ، جاؤ جا کر بتاؤ اسے اس نے اندر ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ مہر بانو نے شکر کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ داد بخش کے گیراج میں کھڑی گاڑی کی سمت آ گیا۔ گاڑی کا بیک ڈور کھول کر پچھلی سیٹ پر رکھا کپڑوں سے بڑا شاپر نکال کر اندر چلا گیا۔ ارے داد بخش، شکر ہے تم آ گئے، اس لڑکی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، جاؤ بات سنو اس کی، رابعہ بی بی خفگی سے کہتے وہاں سے اٹھ گئی۔ داد بخش خاموشی سے سر جھکا کر اوپر آ گیا۔ اس کے بیڈ روم کا دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستگی سے دستک دی۔ فرمائیے، اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ آپ کے کپڑے، اس نے شاپر سامنے کیا۔ پہلے کہاں تھے یہ کپڑے؟
کل میں رات کو لیٹ واپس آیا تھا، اب سو گئی تھی، اس لیے کپڑے گاڑی میں ہی رہ گئے تھے۔ داد بخش کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں سو گئی تھی؟ رات کے 2 بجے کا وقت تھا مہرما بی بی۔ 2 بجے اگر تم جاگ سکتے ہو تو کیا میں نہیں جاگ سکتی؟ لیکن رات کے 2 بجے میں آپ کے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا، اسے زور دے کر کہا۔ رات کے 2 بجے تم میرے کمرے میں نہیں آ سکتے تو کیا میرے کمرے کے دروازے پہ بھی نہیں آ سکتے؟ وہ گھور کر بولی تو داد بخش کی نیچی نظر پہ غصہ آ رہا تھا۔ ہاں بی بی نہیں آ سکتا، اس نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اس کا صرف بی بی کہنا اس کے خفگی کا اظہار تھا۔ میں جاؤں؟ وہ واپسی کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ہاں جاؤ، اس نے سر ہلا کر کہا۔ شکریہ۔ وہ فوراً پلٹ گیا۔ سنو داد، اس نے بے ساختہ آواز دی تو اس کے قدم تھم گئے۔ جی، وہ اس کی سمت پلٹتے ہوئے مختصر بولا۔ مہرما اسے سرتاپا گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سرمئی رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس، کندھوں پر سکن کلر کی گرم چادر اوڑے وہ اس وقت کہاں سے آیا تھا مہرما بخوبی جانتی تھی۔ اچھے لگ رہے ہو، اس سے دل کا کہا زبان کی نظر کر ہی دیا۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے۔ تم جاؤ، اب میں کپڑے چینج کرنے جا رہی ہوں۔ مہرما نے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے اسے جانے کا کہا اور خود کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ داد بخش لب بھینچ کر رہ گیا۔ آ جاؤ داد بخش، وہ دستک سے ہی پہچان جاتی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں۔ انہوں نے اپنے جہازی سائز نواڑی پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سردار بیگم کو 2 دن سے بخار تھا۔ طبیعت تو پہلے سے بہتر ہے، لیکن کچھ تھکن ہے اور کمزوری ہو گئی ہے، اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے نکاہت سے کہا۔ میں آپ کی ٹانگیں اور پاؤں دبا دیتا ہوں۔ اس نے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھے اور آہستگی سے دبانے لگا۔ ارے نہیں میرے بچے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ بیٹے ماؤں کے پیر دباتے اچھے نہیں لگتے۔ انہوں نے داد بخش کی گرفت سے اپنے پاؤں نکالنے چاہے۔ بیٹے ہی تو ماؤں کے پیر دباتے ہوئے اچھے لگتے ہیں سردار بیگم۔ وہ عقیدت وہ محبت رجائی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی جو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تم بیٹے ہو لیکن مجھے سردار بیگم کہہ کر پل میں غیر بھی کر دیتے ہو۔ سردار بیگم بارہا کہہ چکی تھی مجھے اماں بیگم یا دادی بیگم کہا کرو، لیکن وہ بچپن سے ہی اب تک ان کو اماں یا دادی کہنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں آپ کو سردار بیگم اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کا مجھ پر رعب رہے۔ وہ ان کو بہلانے کے لیے ذرا شرارت سے بولا۔ میں سب جانتی ہوں، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ میں نے ڈاکٹر سے ٹائم لے لیا ہے، کل آپ میرے ساتھ شہر چلیں گی اور چیک اپ کروائیں گی۔ لیکن اب کس لیے چیک اپ کروانا ہے؟ بخار اتر گیا ہے لیکن کمزوریوں نے کہا تو چھوڑ گیا نا۔ ڈاکٹر کوئی طاقت کی دوا لکھ کر دے گا تو آپ کی انرجی بحال ہو جائے گی، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ اور سردار بیگم اس کی اتنی فکر مندی پر مسکرا دی جیسے تمہاری خوشی۔ وہ اس کی بات سے انکار نہیں کرتی تھی۔ اماں بیگم، اچانک دروازہ کھل کر راشدہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ راشدہ بیگم ان کے پلنگ پر سرہانے کی طرف آ بیٹھی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ تو آج ہاجرہ بھابی نے ذکر کیا کہ اماں بیگم بیمار ہے۔ راشدہ بیگم خاصی تشویش اور پریشانی ظاہر کر رہی تھی۔ اکیلی آئی ہو؟ انہوں نے اس کی فکر مندی نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، رمیز بھی ساتھ آیا ہے، گھر پہ کوئی ڈرائیور نہیں تھا اس لیے اس کو ساتھ لے آئیں۔ انہوں نے اپنی روانی اور بے دھیانی میں بتایا۔ ڈرائیور گھر پہ ہوتا تو پھر نہ لے کر آتی؟ سردار بیگم نے مطلب اخذ کیا۔ ارے نہیں اماں بیگم، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ اپنی پڑھائی میں بزی ہوتا ہے اس لیے کہیں آنا جانا کم ہی ہوتا ہے۔ راشدہ بیگم نے ذرا سنبھل کر جواب دیا تھا۔ پڑھائی میں تو سبھی بچے مصروف ہوتے ہیں۔ پڑھائی یہ تو نہیں کہتی کہ اپنے بڑے بزرگوں کو شکل ہی مت دکھاؤ۔ سردار بیگم خفا ہو رہی تھی۔ میں جاؤں سردار بیگم؟ داد بخش ان کے پاؤں دبانے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ جاؤ جیتے رہو، اللہ لمبی عمر عطا کرے۔ ان کے منہ سے دعا نکلی۔ آپ صبح تیار رہیے گا، ناشتہ کرنے کے فوراً بعد نکلنا ہوگا۔ وہ ان کو یاد دہانی کروا کر باہر نکل گیا۔ کہاں جانا ہے اماں بیگم؟ راشدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کے پاس۔ تو اس کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں لے جاؤں گی، رمیز ہے نا ہمارے ساتھ۔ تم اور رمیز آج ہو لیکن کل نہیں ہوگے۔ لیکن پھر کس کے ساتھ جاؤں گی؟ کیا مطلب ہے اماں بیگم؟ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مہمان ہو، چلے جاؤ گے تو پھر میں کیا کروں گی؟ سردار بیگم کے لہجے میں استہزاء تھا۔ راشدہ بیگم کا موڈ بگڑ گیا تھا لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ السلام علیکم نانی بیگم، اتنے میں رمیز اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچے؟ سردار بیگم نے کہا۔ میں ایک دم فٹ ہوں، آپ سنائیں، بخار کم ہوا؟ وہ کرسی کھینچ کر ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بخار اتر چکا ہے، خامخواہ تمہاری ماں نے تمہیں زحمت دی۔ ارے نہیں نانی بیگم، زحمت کیسی، جب بھی یہاں آتا ہوں بڑا اچھا فیل ہوتا ہے، رمیز نے کافی خوشگوار لہجے میں کہا تھا، جس پر راشدہ بیگم نے حیرت سے بیٹی کو دیکھا۔ شہر سے یہاں آتے ہوئے تو وہ خاصا بیزار اور خفا ہو رہا تھا، لیکن اب اچانک موڈ کی تبدیلی حیرانی کا باعث تھی۔ اچھی بات ہے بچے، آ جایا کرو، انہوں نے نرمی سے کہا۔ انشاءاللہ اب آیا کروں گا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ سردار بیگم مسکرا دی۔ راشدہ بیگم کا بھی موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دوسری حویلی فون کر کے ساجدہ بیگم کو بھی بلا لیا۔ آج رات ان کا یہیں گاؤں میں رکنے کا ارادہ تھا اور اس کے لیے انہیں کمپنی کی ضرورت تھی۔
रखी हवेली के लॉन में लोहे की बड़ी सी अंगीठी रखी, उसमें खुश्क तिनके और खुश्क लकड़ियां दहका रही थी और आग के शोले बहुत बुलंद उठ रहे थे। दाद बख्श ईशा की नमाज पढ़कर आया तो उसके हाथ पांव खुनक और हवा के झोंके से ठंडे हो रहे थे। वो अंदर जाने की बजाय वहीं आग के करीब लॉन में चला आया। अंगीठी क्यों दहका रही हो माई? उसने दोनों हाथ आग के करीब करके सेंकते हुए कहा। पुत्र, साजिदा बीबी आई हुई है ना, उनको हीटर की गर्मी अच्छी नहीं लगती, इसलिए उनके वास्ते कोयले बना रही थी। ओ हाँ, उनको हीटर की गर्माई से एलर्जी होती है। दाद बख्श को याद आ गया। पुत्र, ये मुझे एलर्जी क्या होती है? माई रखी ने पूछा। दाद बख्श उनकी बात पे आहिस्तगी से मुस्कुराया। कुछ दूर पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी उठाकर आग के करीब रखकर बैठ गया। माई, एलर्जी वही होती है जो दाद बख्श को मेहरमा से होती है। दूसरे लफ्ज़ों में उसे कोफ्त, बेजारी और उकताहट भी कहा जा सकता है। उनके करीब से ही मेहरमा की आवाज़ सुनाई दी थी। दाद बख्श चौंक गया था। वो भी लॉन में ही थी, लेकिन वो अंधेरे में उसे देख नहीं सका था। दाद बख्श को क्या होती है बीबी? माई रखी को समझ ना आया। एलर्जी या मेहरमा? दाद बख्श को देखते हुए ज़ोर देकर बोली। माही बीबी, आपको भी कुर्सी ला दूँ? माई रखी ने उसे खड़े देखकर पूछा। मैं चलता हूँ अब। वो उठने के लिए पर तोलने लगा। मेरे दिल से भी चले जाओ, वो जलकर बोली थी और फिर पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। दाद बख्श वहीं बैठा रह गया। एक तो इस लड़की ने उसे सूली पर लटका रखा था। वो इसकी खुदसरी से डरता था। वो सरदार बेगम की उम्र भर की रियाजत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था और वो थी कि हर बार आड़े आ जाती थी। वो दाद बख्श की कुर्बत और तन्हाइयों से भी नहीं डरती थी, लेकिन दाद बख्श का खून खुश्क हो जाता था। रमीज़ हवेली के मरकज़ी दरवाजे से निकलकर लॉन की सीढ़ियाँ तय करता दाद बख्श के करीब आ गया। दाद बख्श अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। उसने अपनी कुर्सी रमीज़ को पेश की। वालेकुम अस्सलाम, लेकिन तुम कहाँ बैठोगे? रमीज़ ने उसे खड़े देखकर पूछा। मैं दूसरी कुर्सी ले आता हूँ। दाद बख्श पलट गया और दूसरी उठा लाया। दाद बख्श, कितना अरसा हो गया है तुम्हें इस हवेली में रहते हुए? रमीज़ आग पर नज़रें जमाते हुए बोला। बचपन से अब तक यही तो रह रहा हूँ रमीज़ साहब। फिर तो तुम यहाँ के सब लोगों के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ होगे। तकरीबन, उसने आहिस्तगी से कहा। तकरीबन क्यों? इसलिए कि कभी कभी हम किसी इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी भी गुजार लें तो उसे जान नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते, और कभी कभी एक लम्हा भी एक उम्र पे हावी होता है। एनीवे, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ये मेहरमा बीबी कैसी है? रमीज़ के इस सवाल पे दाद बख्श ने चौंक कर उसे देखा था। क्या बात है दाद बख्श, मेरा सवाल समझ में नहीं आया। उससे हंसते हुए इस्तफसार किया। मैं क्या बता सकता हूँ जी, यही कि इसको क्या पसंद है, उसके शौक़ मशागिल क्या हैं। रमीज़ ने मानी खजी से कहा। दाद बख्श का दिल चाहा कह दे, मैं उसका शौक़ हूँ और मैं ही उसकी पसंद, और मुझे तंग किए रखना उसका मशगला है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करती। देखिए रमीज़ साहब, मेरा काम ज़्यादातर हवेली से बाहर होता है। मेरा उनके साथ उठना बैठना तो नहीं है कि मैं उनके मिजाज को समझ सकूं। जितना मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छी नेचर की हैं, अलबत्ता थोड़ी ज़िद्दी हैं, अक्सर ज़िद पर अड़ जाती हैं। दाद बख्श ने सरसरी से अंदाज में बताया। और ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्या मतलब है आपका? यार, लड़कियां ज़िद्दी हों तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लड़कियों में सब कुछ होना चाहिए, नाज नखरा, अदाएँ, लाड प्यार, लेकिन ज़िद नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज़ से सख्त एलर्जिक हूँ। रमीज़ ने बड़े धड़ल्ले से अपने वाहियात ख्यालात का इजहार किया था। दाद बख्श को अपने इश्तियाल को ज़ब्त कर गया। लगता है काफ़ी तजर्बा है आपको, वो जवाबन वो कहका लगाकर हंस पड़ा। तजर्बे तो बहुत हैं दाद बख्श। अब किसी नए तजर्बे पर दिल आमादा है। उसने दाद बख्श के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। दाद बख्श का चेहरा सुर्ख पड़ गया, कनपट्टी की रगें तंग गई थी। वो उठ खड़ा हुआ। काफ़ी टाइम हो चुका है, अब सोना चाहिए। इतनी जल्दी यार? रमीज़ अभी बैठना चाह रहा था। सुबह फजर की नमाज के लिए भी उठना होता है। जल्दी सोऊंगा तो जल्दी उठूंगा ना, उसने रसान से जवाब दिया। ओके, गुड नाइट। रमीज़ भी खड़ा हो गया। हाय, गुड मॉर्निंग। वो सब इस वक्त डाइनिंग रूम में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि रमीज़ भी वहीं चला आया। गुड मॉर्निंग, बैठिए भाई। वारिस ने अपने साथ वाली कुर्सी पेश की। थैंक यू ब्रदर। रमीज़ मुस्कुराते हुए इसका गाल खींचकर बोला और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। नानी बेगम की कैसी तबीयत है? अब उससे सब पे एक नज़र डालकर सरदार बेगम को मुखातिब किया। अल्लाह का शुक्र है बेटे, वो चाय पीते हुए बोली। और बाकी सब कैसे हैं? रमीज़ की नज़र उड़ते उड़ते मेहरमा के चेहरे पर टिक गई। वो सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। फुप्पू, आप आज यहीं रुकेंगी ना? मेहरबानों ने राशिदा बेगम को देखा। नहीं बेटा, आज वापस जाना होगा, इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाऊंगी। तुम आज अपनी सास साहिबा को रोको। राशिदा बेगम ने अपनी बहन साजिदा बेगम की तरफ इशारा करते हुए मेहरबानों को छेड़ा। मेहरबानों बचपन ही से अपनी फूफी साजिदा के बेटे कासिम अली से मंसूब थी। मैं अपने बेटी के लिए खुद ही रुक जाऊंगी।
ساجدہ بیگم نے پاس بیٹھی مہربانوں کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ دیکھا مام، ساس بہو کا پیار، اب آپ بھی اپنے لیے ایک عدد بہو کا انتظام کر لیتی، رمیز شرارت سے بولا۔ رابعہ بیبی نے چونک کر سردار بیگم کی سمت دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں جواباً کچھ بھی نہ بولی تھی، اور اس سے پہلے کہ رمیز کچھ پوچھتا داد بخش اندر داخل ہوا تھا۔ آپ ناشتہ کر چکی ہیں؟ وہ سردار بیگم سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ داد بخش نے آگے بڑھ کر ان کو بازو سے تھام لیا۔ اچھا بیٹا، میں چلتی ہوں، میری واپسی تک تو شاید تم لوگ چلی جاؤ، انہوں نے راشدہ اور ساجدہ سے کہا۔ رمیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پیار کیا اور داد بخش کے ساتھ باہر نکل گئی۔ وہ ان کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا کہ پیچھے مہرماں بھی تقریباً بھاگتی ہوئی آن پہنچی۔ میں بھی چلوں گی، وہ اپنا پرس سیٹ پر پھینکتی ہوئی دروازہ کھول کر فٹافٹ اندر بیٹھ گئی۔ تم کو کہاں جانا ہے بیٹا؟ سردار بیگم نے حیرانی سے استفسار کیا۔ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے دادی بیگم، میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں۔ اور سردار بیگم سے لپٹ گئی اور اس کے لاڈ پہ شفقت سے ہنس دی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، چلو داد بخش۔ انہوں نے یوں ہی ہنستے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے داد بخش کو اشارہ کیا۔ دادی بیگم ایک بات تو بتائیں، یہ داد بخش اتنا کم کیوں بولتا ہے؟ اس نے سردار بیگم کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ نظریں داد بخش پہ تھیں۔ اس کے سوال پر داد بخش کی نظریں بے ساختہ بیک ویو مرر کی طرف اٹھی تھیں۔ داد بخش، مہرماں کو کیا جواب دوں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ سردار بیگم ہنسی، وہ خاموش رہا۔ داد مہرماں نے پکارا۔ جی مہرماں بی بی۔ اس کے جواب میں وہی نپاتولہ سا احترام تھا۔ میں تم سے چھوٹی ہوں، مجھے بی بی مت کہا کرو۔ وہ چڑھ کر بولی۔ میں آپ سے بڑا ہوں، مجھے داد بخش کہا کرے۔ اس نے کہا، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں وہی کہوں گی، وہ سختی سے بولی، اور جو مجھے مناسب لگتا ہے میں وہی کہوں گا۔ وہ بھی اپنی کہے پہ قائم تھا۔ دادی بیگم، اس نے جھنجھلا کر سردار بیگم کو دیکھا۔ داد بخش، میری یہ پوتی بڑی بیوقوف ہے، انہوں نے مہرماں کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے پیار سے کہا۔ جی، ان کی اس خوبی کے ثبوت ملتے رہتے ہیں مجھے، وہ ذرا آہستگی سے بولا۔ گاڑی روکو اور مجھے یہیں راستے میں اتار دو، میں واپس حویلی چلی جاتی ہوں، مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ شہر آ چکا ہے مہرماں بی بی، آپ کو وین پہ بٹھا دیتا ہوں، سیدھی گاؤں جاتی ہے۔ سردار بیگم مسکرا دیں، ہسپتال آ چکا تھا۔ داد بخش نے نیچے اتر کر پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولا اور پھر انہیں سہارا دے کر اترنے میں مدد دی۔ وہ اپنے مقررہ وقت پہ پہنچے تھے۔ ڈاکٹر اپنے روم میں تھا، اس لیے ہسپتال پہنچتے ہی نرس سردار بیگم کو اندر ایکس رے کے لیے لے گئی۔ وہ دونوں ویٹنگ روم میں رہ گئے۔ مہرماں صوفے میں دھنس کر بیٹھ گئی تھی، لیکن داد بخش بیٹھنے کی بجائے گلاس وال کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ وہاں سے باہر ریسیپشن کا منظر نظر آ رہا تھا۔ ریسیپشن پہ دو لڑکیاں کھڑی تھیں، کافی خوبصورت اور اسٹائلش۔ وہ ہسپتال میں نئے آنے والوں کو گائیڈ کر رہی تھی۔ انتہائی پروفیشنل سا انداز تھا ان کا۔ داد بخش نہ جانے کیا سوچتے ہوئے بے دہانی میں ان کی طرف دیکھا گیا۔ وہ پنک دوپٹے والی زیادہ خوبصورت ہے نا؟ اچانک اس کے بے حد قریب سے مہرماں کی آواز ابھری۔ داد بخش نے چونک کر دیکھا، وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں ریسیپشن پہ کھڑی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ وہ جل کر بولی۔ اتنے میں سردار بیگم بھی چیک اپ کروا کر ایکس رے روم سے نکل آئی تھی۔ کچھ کھانے پینے کے لیے ملے گا بھی یا نہیں؟ مہرماں نے داد بخش پر نظر ڈال کر کہا، لیکن وہ بے نیاز سردار بیگم کو سیڑھیاں اترنے میں مدد دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تم ناشتہ کر کے آئی ہو نا؟ میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کے آئی تھی دادی بیگم، وہ ناراضی سے بولی۔ ابھی داد بخش سے کہتی ہوں کہ کسی اچھے سے ہوٹل میں لے چلتا ہے، انہوں نے اسے تسلی دی، اور مہرماں اندر ہی اندر خوشی سے ناچ اٹھی۔ داد بخش، گاڑی کسی ہوٹل میں کچھ دیر کے لیے روکنا، مہرماں کو بھوک لگی ہے، انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے تاکید کی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، اور مہرماں آہستگی سے مسکرا دی۔ اسے پتہ تھا داد بخش کی جان جا رہی ہوگی اس حکم کی تعمیل پہ۔ بانو بی بی دروازہ کھولیے۔ رجائی نے مہربانوں کے بیڈ روم کا دروازہ بجایا۔ کون پیچھے لگ گیا ہے؟ اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ مہربان نے سستی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ نیچے قاسم صاحب آئے بیٹھے ہیں۔ اس کی اطلاع پہ مہربان ٹھٹک گئی۔ قاسم صاحب کب کہاں ہیں؟ نگار بی بی اور ماہی بی بی کالج گئی ہیں، وارث بچہ اسکول پڑھنے گیا ہوا ہے، سردار بیگم اور رابعہ بی بی دوسری حویلی گئی ہوئی ہیں، اور چھوٹی بیگم سو رہی ہیں۔ رجائی نے باری باری سب کا بتایا۔ اور داد بخش، وہ کہاں ہے؟ اسے بلا لو۔ بانو خود قاسم کے سامنے آتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ وہ زمینوں کی طرف گیا، اس نے کماد فیکٹری بھیجنا تھا، رجائی کے پاس سب کی خبر تھی۔ اچھا تم چائے بنواؤ، میں آتی ہوں۔ مہربانو واپس پلٹی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اوڑھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ السلام علیکم، مہربانو آہستگی سے بولی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ قاسم علی چونک کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کی پراشتیاق نظریں مہربانوں پہ ہی تھیں۔ آپ اس وقت، وہ کچھ پوچھتے پوچھتے رکی، کہیں قاسم برا نہ مان جائے۔ میں تو شاید نہ آتا، لیکن مگر قسمت لے آئی۔ قاسم علی سے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مطلب؟ مہربانوں انجان بنی۔ مطلب کہ میں 3-4 روز سے شہر گیا ہوا تھا، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ راستے سے گزرتے ہوئے سوچا کہ چلو سب سے ملتے ہوئے جاتا ہوں، مگر یہاں آ کر پتہ چلا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں سوائے میری قسمت کے۔
قاسم علی کا لہجہ شوخ ہو رہا تھا۔ یہاں صرف میں ہی نہیں ہوں، چھوٹی امی بھی ہیں، وہ سو رہی ہیں، محترمہ رجائی اسے بتا چکی تھی، تبھی وہ اتنا کھل کے بات کر رہا تھا۔ وہ سوتے میں بھی آنکھ کھلی رکھتی ہیں، واہ کیا کوالٹی ہے ان کی۔ قاسم علی ہنسا تھا، تب ہی داد بخش ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور مہربانوں کو قاسم علی کے مقابل والے صوفے پر بیٹھ کر دیکھ کر ٹھٹک گیا، لیکن وہ اپنی اچانک مداخلے پر شرمندہ بھی ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا آپ لوگ بیٹھے ہوئے، شرمندہ سے لہجے میں کہتا واپسی کے لیے پلٹا۔ داد بخش تم بیٹھو، گھر میں اور کوئی نہیں تھا، اس سے مجھے ہی یہاں آنا پڑا۔ مہربانوں نے جیسے صفائی دی۔ چائے وغیرہ لیا آپ نے؟ داد بخش کو ٹیبل خالی دیکھ کر خیال آیا۔ تمہاری بانو بی بی اتنی اچھی میزبان نہیں ہے داد بخش، وہ تو مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی۔ مہربانوں نے نکلتے ہوئے اس کا جملہ سنا تھا اور مسکراتی ہوئی کچن کی طرف آ گئی۔ رجائی ذرا جلدی ہاتھ چلایا کرو، کام کے وقت تمہاری ساری پھرتی نہ جانے کدھر چلی جاتی ہے۔ مہربانوں رجائی پر خفا ہوئی تھیں۔ بس بانو بی بی سب تیار ہے، رجائی بڑی ٹرے اٹھاتی ہوئی بولی۔ کماد بھجوا دیا تم نے؟ قاسم علی رجائی سے چائے کا کپ لیتے ہوئے داد بخش سے مخاطب ہوا تھا۔ کچھ کل بھجوایا ہے اور کچھ آج۔ داد بخش نے بھی کپ تھام لیا۔ اس بار جس شوگر مل کو کماد بھجوانے کا ہمارا ارادہ تھا وہاں پہلا ہاتھ تم نے مار لیا۔ قاسم علی نے کہا، پہلا ہاتھ نہیں قاسم صاحب، دوسرا ہاتھ۔ میں نے پچھلے سال بھی اس شوگر مل میں کماد بھیج چکا ہوں۔ پچھلے سال ہمارا نقصان بھی ہوا تھا، ایک ٹرالی کسی کھڈ میں گر گئی تھی، تم نے وہ پچھلی بار کی کسر اب پوری کر لی۔ ظاہر ہے کاروبار میں ہونے والا نقصان کاروبار سے ہی پورا کرنا ہوتا ہے قاسم صاحب، یہ سارا کاروبار، لین دین، آمدن اور خرچہ وغیرہ سردار بیگم کا ہے، یعنی میرے لیے ایک امانت ہے، اس لیے مجھے اس امانت کی پائی پائی کا حساب رکھنا ہوتا ہے، اس نے رسانیت سے کہا۔ اور قاسم علی چپ ہو گیا۔ اور رہی بات آپ کے ارادے کی، تو اگر مجھے پتہ ہوتا تو شاید میں کہیں اور فروخت کر دیتا۔ داد بخش نے معذرت کی، ارے کوئی بات نہیں یار، مال تم نے بھجوایا یا ہم نے، بات تو ایک ہی ہے نا، اس حویلی میں اور اس حویلی میں کوئی فرق تو نہیں۔ قاسم علی نے سر جھٹکتے ہوئے اطمینان سے کہا اور پھر چائے پینے کے فوراً بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ داد بخش اسے گاڑی تک چھوڑنے گیا۔ تمہارے لیے کھانا لگاؤں؟ رجائی کو پتہ تھا وہ صبح سے زمینوں کی طرف نکلا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں پہلے نہا لوں پھر کھانا کھاتا ہوں، وہ کہتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف کھلنے والے لوہے کے جالی کے دروازے کو کھول کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اسے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ نہا کر سیدھا ڈائننگ روم میں آیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تو چند منٹوں بعد ہی رجائی نے کھانا ٹیبل پہ سجا دیا۔ میرا کھانا؟ اچانک مہرما کی بلند آواز میں صدا ابھری۔ وہ کالج سے لوٹی تھی اور سیدھی ڈائننگ روم میں آئی تھی۔ داد بخش اس کی آواز پر ٹھٹک گیا۔ ابھی لگاتی ہوں ماہی بی بی۔ رجائی تیزی سے پلٹ گئی، وہ عین اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، نظریں اسی پر مرکوز تھی، لیکن وہ اپنے دھیان میں مگن کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ اس کی کوشش جلد از جلد یہاں سے اٹھنے کی تھی۔ کھانا کوئی چرا نہیں لے گا، کھاتے ہوئے دیکھ تو لیا کرو، نظر ہی تو ساری تباہی کی جڑ ہوتی ہے، وہ سکون سے بولا۔ مجھے دیکھنے سے کون سی تباہی ہو جائے گی؟ مہرما چبا کر بولی۔ اسی ایک نظر کی بدولت ہی تو انسان کے اندر خواہش جاگتی ہے۔ داد بخش کا ہر جواب ہی عجیب تھا۔ اور تم تو خواہشوں کے جاگنے سے ڈرتے ہو؟ ہاں ڈرتا ہوں، کیونکہ جب انسان کے اندر خواہشیں جاگتی ہیں تو پھر ہر چیز کا اور ہر رشتے کا ڈر اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ اتنی پرہیزگاری بھی اچھی نہیں ہوتی داد بخش، اور اتنی بے خوفی بھی اچھی نہیں ہوتی مہرما بی بی۔ وہ گلاس میں پانی ڈیلتے ہوئے بولا، تم بزدل ہو، اپنی بزدلی چھپانے کے لیے پارسائی کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ بزدل مرد کچھ نہیں کر سکتا اور بے خوف عورت سب کچھ کر سکتی ہے، وہ سخت اور کھردرے لہجے میں کہتا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا تھا۔ داد مہرما اس چوٹ پہ بلبلا اٹھی تھی۔ میں داد بخش ہوں مہرما بی بی، مجھے داد بخش ہی رہنے دیں، زمین کی خاک کو سر پہ مت چڑھائیں، سر پر پڑی خاک بربادی کی علامت کہلاتی ہے۔ سردار بیگم نے داد بخش کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیا۔ پلیز ایسا کچھ مت کیجیے گا کہ سردار بیگم کو اسی داد بخش کو عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینکنا پڑے، داد بخش نہیں سہ پائے گا، وہ کہتے کہتے جیسے کمزور پڑ گیا تھا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہرما ششدر سی بیٹھ گئی تھی۔ داد بخش اپنے آپ کو، اپنی ذات کو کس خول، کس دائرے میں رکھتا تھا، یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ سنہری دھوپ سونا اگل رہی تھی اور لوگ سردی سے بچنے کے لیے سنہری دھوپ کا زیور اپنے تن پہ سجانے کے لیے سورج کے سائے تلے بیٹھے تھے۔ آج سردار بیگم کا تخت بھی حویلی کے لان میں ہی سجا دیا گیا تھا اور جھلملاتی دھوپ ان کے ارد گرد حصار باندھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے گاؤں کی 2 عورتیں بھی ان سے ملنے چلی آئی۔ رکھی آج دھوپ نکلی ہے تو چاول ہی صاف کروا کے رکھوا لو، سردار بیگم تکیے کے سہارے ذرا سا اٹھتے ہوئے بولی۔ جی سردار بیگم، میں بھی یہی سوچ رہی تھی، رکھی گھٹوں پر زور ڈالتے ہوئے بولی۔ رجائی اجو اور رفیسے کو چاولوں کی بوری نکال کر یہاں رکھ جائے، میں یہاں کپڑا بچھاتی ہوں۔
رکھی نے ہدایت دی۔ رکھی نے بڑا سا موٹا کپڑا بچھایا، رجائی عجوز اور رفیق سے وغیرہ سے کہہ کے گودام سے چاولوں کی بوری نکلوا کے لے آئی تھی۔ میں بھی ہاتھ بٹا دوں، گاؤں کی ایک عورت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نہیں رکیہ بیٹھو، تم مہمان ہو یہاں۔ سردار بیگم نے اس عورت کو روک دیا تھا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے سردار بیگم، وہ عورت اتنی عزت پر بڑی خوش ہوئی تھی۔ ہم دونوں آپ کے پاس کسی کام سے آئے تھے۔ اس عورت نے ذرا ٹھہر کر تمہید باندھی۔ ہاں ہاں بولو کیا کام ہے؟ وہ جی دراصل میرا بیٹا گاؤں کے اسکول سے 10 جماعتیں پڑھ چکا ہے، اب شہر کے کالج میں پڑھنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں شہر کے کالج کے داخلے وغیرہ کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا داخلہ کروا دیں۔ انہوں نے ذرا جھجک کر کہا۔ وہ لوگ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہو رہی تھی۔ سردار بیگم مسکرا دی۔ تم پریشان نہ ہو، میں داد بخش سے کہوں گی، وہ تمہارے بیٹے کا داخلہ کروا دے گا، بس 10ویں جماعت میں اس کے نمبر اچھے ہونے چاہیے۔ یہ لے چائے، رجائی ٹرے میں چائے اور بسکٹ سجائے آ گئے۔ یہی تو اس حویلی کی خاصیت تھی کہ ہر آنے والے کی عزت اور قدر کی جاتی تھی، چاہے وہ کوئی فقیر ہوتا، چاہے گاؤں کا کوئی کمی، چاہے اپنا کوئی یا قریبی عزیز۔ بہت مہربانی سردار بیگم، بہت بہت مہربانی، وہ مشکور ہونے لگی۔ سردار بیگم ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھیں۔ جب حویلی کا گیٹ کھلا اور ایک چمچماتی ہوئی پجارو اندر داخل ہوئی، پھر اس میں سے رمیز کا چہرہ نمودار ہوا۔ رمیز! سردار بیگم اسے دیکھ کر چونک گئی۔ وہ پودوں کی باڑ پھلانگ کر لان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے قریب آتے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بچہ بیٹھو۔ وہ کوہنی پہ زور دیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے پاس تخت پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کا شکر بیٹا، ٹھیک ٹھاک ہو، تم سناؤ ماں کیسی ہے تمہاری؟ وہ بالکل فٹ ہے، ہاں آپ کو سلام کہہ رہی تھی، اس نے یاد آنے پہ کہا۔ وعلیکم السلام، تمہارا باپ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ سالوں گزر گئے، اسے تو کبھی شکل ہی نہیں دکھائی۔ انہوں نے داماد کے متعلق پوچھا۔ قدیر ہمدانی جب سے راشدہ کے ساتھ شادی ہوئی تھی، 1 یا 2 بار ہی گاؤں آئے تھے۔ پاپا اپنے بزنس میں بزی ہوتے ہیں، کبھی سنگاپور، کبھی ہالینڈ، کبھی امریکہ اور کبھی دبئی۔ اتنے دن تو ہم ان کی شکل ہی نہیں دیکھتے۔ آپ بھلا کیا دیکھیں گی؟ رمیز دلچسپی سے ہنسا۔ اور وہ جو تمہاری ماں نے اس کے ساتھ پسند سے شادی کی تھی، وہ کیا ہوئی؟ اتنے دن اپنی شکل نہیں دکھاتا تو اس کی شکل کیا خاک دیکھے گا؟ کیا گھر کی چمکتی دمکتی دیواروں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی ہے؟ وہ دونوں عورتیں اٹھ کر جا چکی تھی، اس سے سردار بیگم رمیز کے ساتھ کھل کر بات کر رہی تھی۔ وہ گھر بیٹھیں گی تو گھر کی دیواریں دیکھیں گی نا، پاپا سے زیادہ ماما خود بزی ہوتی ہیں۔ رمیز نے کندھے اچکا کر ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں، آپ یہ بتائیں باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے ٹال دیا۔ تمہاری پھپھی اندر ہے، آرام کر رہی ہے، ملنا چاہو تو جا کر مل سکتے ہو۔ بچیاں کالج گئی ہیں اور وارث اسکول گیا ہے۔ میں نہیں، ابھی تو میں چینج کروں گا، پھر باقی سب سے ملوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ رہو گے جی؟ نانی بیگم یونیورسٹی سے چھٹیاں تھیں، اس سے سوچا اس بار چھٹیاں آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ اس سے مسکرا کر کہا۔ رجائی سے کہو وہ تمہارے لیے کمرہ کھول دے گی۔ انہوں نے اشارہ کیا اور رمیز سر ہلاتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ سردار بیگم دور تک اس کی پشت کو دیکھتی رہی، نہ جانے کس سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ اسے کالج کے گیٹ سے باہر کھڑے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اس کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن ابھی بھی اس کی آمد کے دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کوئی تیسری بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ مہرماں یونیورسٹی سے اور مہر نگار کالج سے فارغ ہو چکی تھی، اس لیے اجو ان کو لے گیا تھا، لیکن مہرماں آج تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے اس کو پک کرنے کی ذمہ داری داد بخش پہ آ گئی تھی۔ مہرماں نے خود اسے کال کر کے کالج سے پک کرنے کا کہا تھا، لیکن اب پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ داد بخش چاہتا تو اس کے نمبر پہ کال کر کے پوچھ بھی سکتا تھا، لیکن وہ خود سے اس کے نمبر پر کال بھی تو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جس دائرے میں خود کو قید کیے ہوئے تھا، بس اسی دائرے میں رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آمد میں اتنی تاخیر سے وہ اسے پریشان بھی کر رہی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتر آیا اور گیٹ سے باہر کھڑے چوکیدار کے پاس چلا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی کہ وہ چوکیدار سے کچھ استفسار کرتا، اندر سے دوسرے چوکیدار نے گیٹ کھولا اور لڑکیوں کے ٹولے نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ داد بخش تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا۔ ہائے داد! مہرماں اسے دور سے دیکھ کر ہی چیک کی تھی اور وہیں سے ہاتھ ہلایا تھا۔ یہ داد کون ہے؟ اس کی ایک کلاس فیلو نے پوچھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ جواباً مہرماں شرارت سے بولی۔ تمہارا منگیتر؟ زنیرا نے قیاس لگایا۔ مہرماں کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ منگیتر ہے تو نہیں، مگر دعا کرو ہو جائے۔ اوہ یعنی ابھی کوئی چکر چل رہا ہے؟ وہ منی خزی سے بولی۔ یار کوشش تو کر ہی رہی ہوں، مگر چل ہی نہیں رہا۔ امیزنگ یار، تمہاری خوبصورتی، تمہاری دلکشی نے اسے متاثر نہیں کیا؟ وہ خود کسی سے کم ہے کیا؟ کیا شاہانہ پرسنالٹی ہے! صرف پرسنالٹی شاہانہ ہے، وہ خود کہیں سے شاہانہ نہیں، انتہائی عاجز، پرہیزگار اور متقی سا بندہ ہے۔ تمام عورتیں اسے اپنی ماں اور بہن نظر آتی ہیں۔ مہرماں استہزائیہ کہتے ہوئے ہنسی تھی۔ اوکے اب چلتی ہوں، بیچارہ کب سے انتظار کر رہا ہے۔ مہرماں نے خدا حافظ کہتی ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ داد بخش نے اس کے لیے بیک ڈور کھول رکھا تھا، لیکن وہ بیک ڈور زور سے بند کر کے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ داد بخش نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ چلو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ داد بخش نے ایک نظر مہرماں کو اور ایک نظر گیٹ سے باہر کھڑی اس کی دوستوں کو دیکھا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہیں کافی انتظار کرنا پڑا ہوگا، اس نے سکون سے داد بخش کی طرف رخ موڑا۔ جی،
اس نے صرف جی پر اکتفا کیا تھا۔ غصہ بھی آیا ہوگا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ یہ تو میرا کام ہے سردار بیگم، پوری عمر کسی کا انتظار کرنے کو کہہ دے تو پوری عمر بیٹھ کر انتظار کرتا رہوں گا۔ یہ تو محض چند منٹوں کا انتظار تھا، تمہاری اپنی مرضی چاہت کچھ نہیں ہے، وہ ذومنی انداز میں بولی۔ محرمہ بی بی، آپ نے اس حویلی میں آنکھ کھولی ہے، اس لیے ایسی باتیں سوچ سکتی ہیں۔ سردار بیگم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے محبت دی، سہارا دیا، میرا سر ہی نہیں دل بھی ان کے سامنے جھکا ہے، میں اپنی حیثیت بھولا نہیں ہوں۔ اس نے محرمہ کے سوال پر ڈھکے چھپے انداز میں اپنی حیثیت جتا دی۔ دادی بیگم نے کبھی بھی تم میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رکھا، نہ ذات پات کا، نہ اپنے پرائے کا۔ جتنا پیار ہم کو دیا ہے اس سے بھی زیادہ تمہیں دیا، ہمیشہ تمہاری بات کو اہمیت دی، ہر ذمہ داری تمہیں سونپی، ہر بھروسہ تم پہ کیا، لیکن تم نے پھر بھی یہ اونچ نیچ اور حیثیت کی دیوار اٹھا رکھی ہے۔ دادی بیگم نے بقول تمہیں فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا، لیکن تمہاری سوچ آج بھی اسی فرش پہ ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں اٹھایا تھا۔ محرمہ نے اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ محرمہ بی بی، حقیقت حقیقت ہی رہتی ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں، مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ یہ تو سردار بیگم کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مجھ ناچیز کی زندگی کو سنوار دیا، اور اب میری زندگی کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کی خدمت میں وقت گزاروں، انہیں سکون اور آرام دوں، نہ کہ میری ذات ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اس نے کہتے ہوئے سڑک کی ایک سائڈ پر گاڑی روک دی اور نیچے اتر آیا۔ آپ پلیز پچھلی سیٹ پر آ جائیں۔ اس نے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ کیوں؟ آپ جانتی ہیں، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں تمہارے برابر بیٹھنا چاہتی ہوں، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ محرمہ ڈیش بورڈ سے اپنا بیگ اٹھا کر تل ملاتی ہوئی اپنا غصہ ضبط کرتی فرنٹ سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ پر آن بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی داد بخش نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پھر باقی کا تمام راستہ وہ بالکل خاموش نہیں تھی، اور اس کی خاموشی اس کے غصے کا اظہار تھی۔ داد بخش نے سکون کا سانس لیا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی وہ ٹھٹک گیا تھا۔ سامنے ہی روش پر بلیک پجارو کھڑی تھی۔ رمیز صاحب آئے ہیں، اس نے حیرانی سے سوچا اور اس کی پجارو کے پیچھے ہی گاڑی پارک کر دی۔ کیا بات ہے جناب، یہاں مہمانوں کو کمپنی دینے کا کوئی رواج نہیں ہے؟ محرمہ شال اوڑھے باہر بیلکنی میں کھڑی تھی اور اس کے پیچھے رمیز بھی وہیں چلا آیا۔ نیچے سب لوگوں کی کمپنی کم پڑ گئی تھی کیا کہ آپ کو میری کمپنی کا خیال آ گیا؟ یہی سمجھ لو۔ رمیز ذومینی انداز میں مسکرایا۔ پھر مایوسی ہوگی آپ کو۔ کیوں جناب؟ میرا موڈ خراب ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بھی چپ رہیں اور مجھے بھی چپ رہنے دیں۔ اور ہاں، مجھے یہ جناب شناب کہنا اچھا نہیں لگتا، احتیاط کیجیے گا۔ اس نے کرارا سا جواب دیا۔ تو پھر کیا کہوں؟ محرمہ وہ ٹوک کر بولی۔ وہ دو ٹوک بولی، نہیں، میں تمہیں ماہی کہوں گا جیسے باقی سب کہتے ہیں۔ ہوں، ٹھیک ہے، ویسے تمہارا موڈ کیوں آف ہے؟ رمیز نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں زیادہ پرسنل سوال پسند نہیں کرتی، محرمہ ناگواری سے بولی۔ رمیز نے ذرا سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ وہ صرف ضدی اور ہٹ درم ہی نہیں، خاصی منہ پھٹ بھی لگ رہی تھی، اور کسی منہ پھٹ سے مروت کی توقع رکھنا انتہائی عبث تھا۔ رمیز کو خاصا مشکل پروجیکٹ لگی تھی وہ۔ آج تو خاصی روڈ بھی ہو رہی ہو، پلیز رمیز بھائی، وہ جھنجھلا کے بولی۔ صرف رمیز بھی کہہ سکتی ہو۔ اوکے اوکے رمیز صاحب، پلیز، آپ کو برا لگے گا، میں مجبور ہوں، آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر پاؤں گی، آپ نیچے چلے جائیں، بانو اور نگار وغیرہ آپ کو کمپنی دیں گی۔ رمیز کو تاؤ آیا تھا لیکن پھر نظر انداز کر گیا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، لیکن اس امید کے ساتھ کہ صبح تم سے فریش موڈ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ رمیز وہاں سے چلا گیا، لیکن محرمہ وہیں بیلکنی میں کھڑی رہی اور اسے کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی۔ جب مہربانوں اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے؟ کیا آج پھر داد بخش کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ مہربانوں نے چھوٹتے ہی استفسار کیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ محرمہ نے مہربانوں کو حیرانی سے دیکھا۔ پوری حویلی میں ایک وہی تو ہے جو تمہاری بات سے اختلاف کرتا ہے، یقیناً آج بھی کچھ ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا۔ آج تو تم کالج سے اکیلی ہی اس کے ساتھ آئی ہو۔ مہربانوں نے کافی گہرائی سے مشاہدہ کیا تھا اور درست اندازہ لگایا تھا۔ محرمہ تم جس راستے پہ چل رہی ہو، انجام سوچا ہے تم نے؟ مہربانوں کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ انجام کوئی بھی نہیں سوچتا، اور جو انجام سوچتا ہے وہ آغاز بھی نہیں کرتا ہے۔ وہ بھی مہربانوں کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ زمانے اور تھے ماہی جہاں لوگ دل کے کہے پہ چل پڑتے تھے۔ یہ زمانہ اور ہے، یہاں ہر کام باقاعدہ پلاننگ سے اور سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ بہت فاسٹ ہے، انتہائی تیز رفتار اور تیز دھار۔ یہاں منہ کے بل گرنے کا اور کچلے جانے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ مہربانوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ تم اپنی نادانی اور بیوقوفی سے باز آ جاؤ۔ جسے تم بیوقوفی اور نادانی کا نام دے رہی ہو وہ میرے دل کی خوشی ہے، بانو۔ محرمہ تڑپ کر بولی تھی۔ تمہارے دل کی خوشی دادی بیگم کے دل کا آزار بن جائے گی محرمہ، اور وہ مفت میں مارا جائے گا۔ یہ اونچی حویلیوں والے اپنی خود سر بیٹیوں پہ الزام نہیں ڈالتے، ان کے عتاب کا نشانہ غریبوں کے فرزند بنتے ہیں۔ دادی بیگم ہم سب کے لیے کتنی ہی نم خو سہی، لیکن اس معاملے میں ان کا جلال بھی دیکھنے والا ہوگا اور نشانہ داد بخشی بنے گا۔ مہربانوں نے حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے اسے سب صاف صاف بتا دیا تھا۔ محرمہ کتنی ہی دیر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔
رجائی داد بخش کہاں ہے؟ 2 دن سے کہیں نظر نہیں آیا۔ مہرماں کالج سے واپسی پہ لنچ کرنے کے لیے بیٹھی تو بے ساختہ ہی پوچھ لیا۔ 2 دن سے ان دونوں کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس بیچاری کی طبیعت ہی بہت خراب ہے۔ حاجرہ بیگم ڈائننگ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس کی بات سن چکی تھی، لیکن مہرماں ان کے جواب پہ بری طرح چونکی۔ کیا ہوا ہے داد بخش کو؟ اس نے دوسری بار بھی رجائی کو ہی مخاطب کیا۔ 2 دن مزدوروں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہا، زمینوں پہ ہل چلانا آدھا کام مزدوروں نے کیا تو آدھا اس نے خود۔ شام گئے، واپس آ کر نہانے گھس گیا۔ اتنی مشقت کرنے کے بعد جسم گرم تھا، اس سے ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ اب اسے چائے دے کر آئی، اس کا گلا بھی خراب ہو رہا تھا۔ رجائی نے کافی تفصیل سے جواب دیا۔ مہرماں کی پریشانی دوچند ہوگی، لیکن حاجرہ بیگم کی موجودگی کے باعث اظہار نہیں کیا۔ بہت ہی محنتی اور اچھا بندہ ہے داد بخش۔ سردار بیگم کو ایسا ملازم آنے والی کئی نسلوں میں بھی نہیں ملے گا۔ حاجرہ بیگم نے تنزیہ سراہا۔ داد بخش ملازم نہیں ہے اماں بیگم۔ مہرماں ان کی طرف رخ موڑتے چبا کر بولی تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے تمسخر اڑایا۔ یہ سوال آپ دادی بیگم سے جا کر کریں۔ داد بخش میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، میرا نواسا ہے، اور کتنے رشتے بتاؤں۔ سردار بیگم کی سماعتوں سے بھی حاجرہ بیگم کی آواز دور نہیں رہ سکی تھی۔ وہ داد بخش کے لیے رجائی کو یخنی بنانے کا کہنے آئی تھی، اور یہ کام ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ وہ خود اپنے کمرے سے اٹھ کر یہاں تک آ گئی تھی۔ یعنی داد بخش اس حویلی میں وارث کا حصے دار ہے؟ جاگیر و جائیداد کا بٹوارا ہوا تو دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا۔ حاجرہ بیگم اپنے سینے میں سالوں سے پھانس کی طرح اٹکا سوال آج بے ساختہ ہی زبان پہ لے آئی تھی۔ اس حویلی کے وارث اور حقدار میں خود ابھی زندہ ہوں، اور اس حویلی کے وارث اور حقدار کا فیصلہ میں خود کروں گی۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو بہو بیگم، اس حویلی اور جائیداد سے سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ میں 4 گاؤں کے لوگوں میں بیٹھ کر حصہ کروں گی۔ سردار بیگم سختی سے کہہ کر رجائی کو لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حاجرہ بیگم ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ بھری جوانی میں بیوگی کے بعد ان کی آنکھوں نے اگر کوئی خواب دیکھا تھا تو وہ اس حویلی اور جاگیر پر راج کرنے کا خواب تھا۔ وہ یہ حویلی چھوڑ کر جا بھی سکتی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو اور اس حویلی کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے تصور میں یہ حویلی اور راجدھانی سردار بیگم کے بعد ان کی ملکیت تھی، لیکن سردار بیگم تو نہ جانے کیا سوچے بیٹھی تھی۔ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ دل بے چینی اور اضطراب کے گھیرے میں تھا۔ دل جس پہ آمادہ تھا، دماغ اس پہ انکاری ہو رہا تھا۔ سوچیں بھی مضطرب سی محسوس ہو رہی تھی۔ کافی دیر وہ بستر پر یوں ہی لیٹی رہی، کروٹیں بدلتی رہی اور بالآخر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے دھیان کو اس کی سوچ سے ہٹانے کے لیے اس نے ایک جتن کیا اور ٹیلی ویژن آن کر کے بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ وہ چینل سرچ کرتی رہی، پھر ریموٹ بیڈ پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ الماری کے پاس گئی اور اپنی گرم شال نکال کر اوڑھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر ہر طرف ملک جیسا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ آہستگی سے سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم میں کھلنے والے دروازے کے پاس آ گئی۔ یہ دروازہ کھلتے اور بند ہوتے اچھی خاصی آواز پیدا کرتا تھا۔ اس کی چڑچڑاہٹ دور تک سنائی دیتی تھی۔ مہرماں نے ہینڈل تھام کر جیسے ہی دروازے کو اپنی طرف کھینچ کر کھولا، اس کی بلند آواز میں ابھرنے والی چڑچڑاہٹ پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تھی۔ وہ اس دروازے کو کوستی ہوئی داد بخش کے کمرے کی راہداری میں داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی ہینڈل کو چھوا اور دروازہ بند ہوتے ہی اس نے وہی احتجاج بلند کیا۔ منحوس وہ بڑبڑاتی ہوئی داد بخش کے بیڈ روم کے سامنے آ رکی۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر اپنا موڈ درست کیا اور پھر دروازے پہ ہاتھ سے ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ داد بخش کبھی بھی اپنے بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند کر کے نہیں سویا تھا، گویا اس کا کچھ بھی پرسنل نہیں تھا۔ مہرماں بنا آہٹ کے اندر آ گئی تھی۔ اندر کمرے میں نیلے رنگ کی زیرو بلب کی مدھم سی فسوں خیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کا ماحول خاصا خوابناک لگ رہا تھا۔ مہرماں کے دل کی لے بدل گئی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے بیڈ کے قریب آ گئی۔ داد بخش دائیں کروٹ سویا ہوا تھا۔ داد، اس نے مدھم سی آواز میں پکارا۔ داد دوبارہ آواز دی گئی، لیکن وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ مہرماں کے بیڈ کے قریب ہی 2 زانو قالین پہ بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے داد بخش کا چہرہ تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کی کشادہ پیشانی پہ گرے ہوئے تھے۔ ہمہ وقت ان کی عزت اور احترام میں جھکی رہنے والی آنکھیں نیند سے ہمکنار تھیں۔ سیاہ گھنی مونچھوں تلے دبے کٹاؤ دار ہونٹ نرمی سے بھینچے ہوئے تھے اور 2-3 دن کی بڑھی ہوئی شیو میں مہرماں کے عمیق نگاہ سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ داد بخش، نہ جانے کس ماں کے لال ہو تم، تمہاری جوانی تو اس نے دیکھی ہی نہیں، دیکھ لیتی تو فخر کرتی، تمہیں پیدا کرنے پر اتراتی۔ آہستگی سے اپنا ہاتھ شال سے نکالا اور اس کی پیشانی سے بال ہٹا کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی پیشانی بری طرح تپ رہی تھی، لیکن داد بخش ٹھنڈے ہاتھ کے سرد لمس پر کرنٹ کھا کر بیدار ہوا اور پھر تڑپ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ مہرماں بی بی، اس نے ملگجے سے اندھیرے میں بھی اسے پہچان لیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں تمہاری طبیعت پوچھنے آئی تھی۔ مہرماں نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا چھوٹا سا لیمپ جلا دیا۔
मेरी तबीयत, मगर इस वक्त उसने वॉल क्लॉक की सिमत देखा। रात का 1 बजा हुआ था। जब फुर्सत मिलेगी तभी पूछूंगी ना, उसने बेनियाजी जाहिर की। लेकिन महरमा बीबी, इस वक्त आपका मेरे बेडरूम में आना मुनासिब नहीं। प्लीज़ आप खुद समझने की कोशिश करें। दाद बख्श की बुखार से सुर्ख आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे और कच्ची नींद हलकोरे ले रही थी। दाद बख्श मुश्किल अपने हिसाब को ठिकाने पर ला पाया था। हर वक्त मुनासिब और गैर मुनासिब के चक्कर में मत पड़ा करो। कभी किसी के एहसासात और जज्बात भी समझ लिया करो। महरमा को उसकी परेशानी और फिक्र पर गुस्सा आया था। दाद बख्श ने कंबल हटाकर पाँव बेड से नीचे उतारे थे। अब तुम उठ क्यों रहे हो? मेरे सर पर बदनामी खड़ी है और मैं सोया रहूं? व्हाट? अब मैं तुम्हारे लिए बदनामी हो गई हूँ? वो तिल मिलाकर बोली। जहाँ कोई मजबूत रिश्ता ना हो वहाँ बदनामी ही होती है। मेरे और आपके दरमियान कोई रिश्ता नहीं। उसने स्लीपर पहने और खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हो? महरमा चबाकर बोली। उसे गुस्सा आ रहा था। कमरे से बाहर। तुम कहीं नहीं जाओगे, बाहर बहुत ठंड है। मैं आपको भी तो अपने कमरे से नहीं निकाल सकता। दाद बख्श ने कुर्सी पर रखी अपनी गर्म चादर उठाई। बुखार से तपते हुए वजूद पे माहौल की खुनकी तेजाब की तरह महसूस हो रही थी। तुम खुद भी कहीं नहीं जा सकते, बैठो यहाँ। महरमा ने दाद बख्श के सीने पे हाथ रखकर उसे पीछे बेड की तरफ धकेला। बैठो। महरमा ने उसे बिठाकर छोड़ा। कंबल ओढ़ो और पाँव अंदर करो। उससे दाद बख्श के पाँव से स्लीपर भी निकाल दी, लेकिन वो अपनी जगह पे दम बखुद सा रह गया। एक अर्श पे उसे सरदार बेगम ने बिठाया था और एक अर्श पे महरमा वाली बिठा रही थी। दाद बख्श की नज़रें महरमा पर गड़ी थी। वो जो उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता था, आज आंख फैलाए उसे देख रहा था। उसने नज़र उठाकर दाद बख्श को देखा, लेकिन उसे अपनी तरफ ही देखते पाकर उसकी पलकें बेसाख्ता झुक गई थीं। वो सरतापा उसके सामने थी, उसकी मोहब्बत और उसकी एक नज़र अनायत की मुंतज़िर। उसकी रोम रोम से दाद बख्श की मोहब्बत की महक उठ रही थी। वो सरापा संदल बनी हुई थी। दाद बख्श चाहता तो अपने घुटनों पर रखे उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर उसकी मुंतज़िर मोहब्बत को कबूलियत की सनद दे सकता था, लेकिन अगर वो ये चाहता तो और बहुत कुछ खो देता, और इस बहुत कुछ में सर फहरिस्त सरदार बेगम का एतबार और अपने किरदार का फ़ख्र था। और वो दोनों चीज़ें ही नहीं खो सकता था, बस उसे इस वक्त इस लम्हे को खोना था। सो उसने खो दिया। वो महरमा वली के हाथ बेमुरवती से झटक कर खड़ा हो गया और दूसरे ही लम्हे कमरे से बाहर निकल गया और महरमा अपनी जगह पर पथराई हुई बैठी रह गई थी। इसके साथ ही हम इसके यहाँ पे पहले हिस्से का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये नावल किरदार बहुत अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह कल इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।